وبالوالدین احسانا صلوات
चाहता हूँ मिसाल यहाँ पर भी दूँ। आप देखिए उमूमन जो मुकाबले वगैरह हो जाते, चाहे ओलंपिक मुकाबला हो, चाहे वो एशियन हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर मुकाबला हो, तो आपने देखा होगा कि 3 तरह के मेडल होते हैं। पहला मेडल क्या होता है? गोल्ड मेडल होता है। दूसरा मेडल होता है चांदी का, सिल्वर मेडल। तीसरा मेडल होता है ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद कुछ कंपनसेशन के और कुछ दिल बढ़ाने के लिए भी कुछ मेडल हो जाते हैं। साहब आपने कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया जाता, आप ही ये मेडल ले लीजिए, मगर असल मेडल वही 3 होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, और कुछ कंसोलेशन प्राइज उनके साथ साथ हो जाते हैं। तो अब यहाँ के ऊपर आपने देखे 3 मरतबा रसूल ने फरमाया माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, तवज्जो रहे माँ पहुंचे। 3 मरतबा फरमाया माँ की खिदमत को। 9 महीने अपने शिकम में रखा, सहमतें बर्दाश्त की, दिक्कतें बर्दाश्त की, कितनी मेहनत और मशक्कत लगी उसको, कितनी अज़ियत से बर्दाश्त की, लिहाजा गोल्ड मेडल माँ का हो गया। उसके बाद जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उसमें कितनी उसको सहमतें हुई, कितनी अज़ियत बर्दाश्त करना पड़ी, कितनी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी, तब कहीं जाकर बच्चा दुनिया में आया है। जब सिल्वर मेडल वो माँ का हो गया। उसके बाद उसने अपने जिगर का खून जो है वो 2 साल तक बच्चे को पिलाया, दूध की सूरत में पिलाया, दूध की सूरत में अपना खून उसे पिलाया। लिहाजा ब्रॉन्ज मेडल भी माँ ही को चला गया। अब कुछ कंसोलेशन प्राइज रह गया था, वो माँ को चला गया। एक सवाल में ये बताइए अल्लाह के रसूल, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया है? पूछने वाला पूछ रहा है क्या माँ का हक मैंने अदा कर दिया? 10 साल से मुसलसल मैं माँ की खिदमत कर रहा हूँ, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? जबीन रिसालत पर शिकन पड़ गई, जबीन रिसालत पर शिकन पड़ गई। फरमाते तुमने ये तसव्वुर कैसे कर लिया, तुम्हारे दिल में ये ख्याल कैसे आ गया कि तुमने माँ का हक अदा कर दिया है? देखो 10 साल से तुम अपनी मफलूज माँ की खिदमत करो, 10 साल से खिदमत कर रहे हो, और तुम्हारी माँ ने 9 महीने तुम्हें अपने शिकम में रखा। तुम्हारी माँ ने 9 महीने अपने शिकम में तुम्हें रखा है, 10 साल से खिदमत कर रहे हो, तुमने उन 9 महीनों के अभी एक दिन कभी हक अदा नहीं किया। माँ की खिदमत की है, अब वो इस रात पे इबादत करेगा। ये आपस में तय हो गया कि अल्टरनेट जो लाते हैं उनमें एक भाई एक दिन माँ की खिदमत करेगा, ताकि माँ की खिदमत भी होती रहे और अल्लाह की इबादत भी शामिल होती रहे। यार एक मरतबा ऐसा हुआ कि जिस भाई ने रात भर इबादत की थी और एक भाई ने रात भर माँ की खिदमत की थी, अब एक शब आती है कि जिसने इबादत की थी उसे अब खिदमत करना है, और जिसने खिदमत की थी उसे अब इबादत करना है। लेकिन इबादत करने वाले भाई ने अपने उस भाई से जिसने रात भर माँ की खिदमत की थी कहा
کہ میری ایک درخواست مان لو تم، میری گزارش مان لو. کیا گزارش؟ کہ اس شب بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اگرچہ مجھے ماں کی خدمت کرنا چاہیے، جو معاہدہ ہوگا اس کے لحاظ سے ماں کی خدمت کرنا چاہیے، لیکن اس شب میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں آج کی شب بھی اللہ کی عبادت کر لوں. یعنی آج میری جگہ پر ماں کی خدمت کر لوں. دوبارہ تم ماں کی خدمت کر لو اور میں تمہاری جگہ رات بھر اللہ کی عبادت کر لوں. رات بھر اس نے اللہ کی عبادت کی، اور جس کو عبادت کرنا تھی اس نے رات بھر ماں کی خدمت کی. تو جب صبح ہونے لگی تو اس عبادت کرنے والے بھائی نے اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے کہ پالنے والے میری وجہ سے میرا بھائی تیری عبادت سے محروم رہ گیا. کیونکہ اس کو عبادت کرنا تھی، انہیں خدمت کرنا تھی، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا. اب یہ عبادت کر رہے ہیں، وہ خدمت کر رہا ہے. تو میری وجہ سے میرا بھائی تیری عبادت سے محروم رہ گیا، لہذا میری عبادتوں کے طفیل میں اس کی کوتاہی کو معاف کر دے. جو تیری عبادت نہیں کر سکا، وہ جو کوتاہی اس سے ہو گئی ہے، وہ میری عبادتوں کے طفیل میں، میرے سجدوں کے طفیل میں، میری مناجاتوں کے طفیل میں اس کی یہ کوتاہی معاف کر دے. امام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا کہ یوں دعا نہ مانگو، بلکہ دعا اس طرح سے مانگو کہ ماں کی خدمتوں کے طفیل میں اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول کر لے. کیونکہ اللہ کو نہ تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے نمازوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری مناجاتوں کی ضرورت ہے، لیکن تمہاری ماں کو تمہاری خدمتوں کی ضرورت ہے. تو اس کا مرتبہ زیادہ ہے، تمہارا مرتبہ کم ہے. ایک صلوات اسی طرح کا ایک واقعہ اور وہ بھی ہمارے چھٹے امامی کی طرف سے ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، کافی پہلے کا زمانہ بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا اور بہت عبادت کرنے والا تھا. اس زمانے کے بادشاہ اس کا بڑا معتقد تھا کہ یہ بہت عبادت گزار ہے، بہت زیادہ عبادت کرتا ہے. اور جب بھی یہ بادشاہ کے دربار میں آتا تھا، بادشاہ اس کی تعظیم کے لیے، اس عبادت گزار کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتا تھا، اپنے پہلو میں جگہ دیتا تھا، اپنے پہلو میں بٹھاتا تھا. اب کہ جتنی جس کی عزت بڑھتی ہے اتنی حسد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اتنی اس کے حاصل بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اسے حسد کرنے لگتے ہیں کہ اس کی عزت کی زیادہ کم ہو جائے. لہذا اب آپس میں جو درباریوں میں آپس میں سازش ہوئی کہ اس کو کس طرح سے بادشاہ کی نگاہوں میں گرا دیا جائے تاکہ یہ ساری عزت جو بادشاہ کرتا ہے وہ عزت ساری مل کے ختم ہو جائے. لہذا ایک فاحشہ عورت کو راضی کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہتا ہے. ایک فاحشہ عورت کو راضی کیا کہ اس کی آغوش میں ایک ناجائز بچہ آیا تھا کہ اب بادشاہ کے سامنے کہہ دو کہ جس کو آپ اتنی عزت دیتے ہیں، جس کو اتنا بڑا عبادت گزار مانتے ہیں، یہ بچہ اسی کے گناہ کا نتیجہ ہے. اتنی دولت ہم تمہیں دیں گے، بس تم کو یہ جا کر کہہ دینا بادشاہ کے ساتھ تمہیں دولت، تمہارے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دیں. اب ظاہر کو فاحشہ عورت تھی، اس کا کوئی کردار نہیں تھا. اس نے جا کر بادشاہ کے سامنے کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں بہت زیادہ، اور یہ جو آپ جو کسی عزت و عظمت کر رہے ہیں، یہ میرے آغوش میں جو بچہ ہے یہ جو ہے انہی کا ہے. اچھا یہ کیسے ہوا؟ ہوا جو تھا واقعہ ایسا امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ عبادت کر رہے تھے، ماں نے ان کو پکارا، ماں نے ان کو آواز دی، انہیں نے توجہ نہیں دی ماں کی طرف کہ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. پھر ماں کو بہت زیادہ ضرورت تھی، کسی مرض میں مبتلا تھی، کسی تکلیف میں مبتلا تھی، بار بار ان کو پکار رہی تھی، آ جاؤ تھوڑی دیر کی عبادت چھوڑ دو. میں نے سوچا کہ ماں اللہ کی بندی ہو، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. جب عبادت نہیں چھوڑی، ماں ناراض ہو کر چلی گئی. ماں نے کچھ بددعا دے دی ان کو، ماں ناراض ہو گئی. تو امام فرماتے ہیں کہ عبادتوں کی وجہ سے اللہ نے اس میں اعظم کا علم کو دے دیا تھا. اس عبادت گزار کو اس میں اعظم کا علم دے دیا تھا. جیسے ہی ماں ناراض ہوئی، اللہ نے اس میں اعظم کا علم واپس لے لیا. اس میں اعظم اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے.
جو وہ کہتا ہے وہ عمل ہو جاتا ہے. وہ یہ اتنا مرتبہ اللہ کے نگاہ میں ہو گیا تھا. لیکن جیسے ہی ماں ناراض ہوئی ویسے ہی اس میں آدم بھی بھول گئے. اس میں آدم نے فراموش کر دیا. ادھر اس میں آدم فراموش ہوا, ادھر درباریوں نے سازش کی اور عورت نے آ کر کہہ دیا کہ صاحب گناہ جو پر یہ ہوا ہے, یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے, یہ سب انہی کے گناہ کا ثمرہ ہے. اب جو عورت نے آ کر بڑے دربار میں کہا تو اب کوئی مقدموں کا دونوں چلتا ہے تو زمانے میں بادشاہ کے جیسا مزاج ہوتا تھا وہی فیصلہ. کہا کہ اتنا بدماش ہے, اس کو میں اتنا پرہیزگار سمجھتا تھا, پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں. چوراہے پر پھانسی چڑھے گی اس کو, بیچ چوراہے پر تو پھانسی دے دو. دھوکہ دیا مجھے اس نے, ایسا بدکردار آدمی, اور میں اس کی عزت کرتا رہا, لہٰذا اس کو پھانسی دی جائے گی. چوراہے پر پھانسی دی جائے گی, چوراہے پر پھانسی دی جائے گی. اب اعلان ہو گیا کہ فلاں جو عبادت گزار تھا اس سے بادشاہ ناراض ہو گیا ہے اور اس کو چوراہے پر پھانسی دینے کا حکم ہو گیا. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے, ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. اب جیسے اس کے پھانسی کے تختے پر جیسے ہی اس کو چڑھایا گیا, سارا مجمع موجود تھا, عورت بھی موجود تھی, اس کی آغوش میں بچہ بھی موجود تھا. اسی مجمع میں ان کو نگاہ پڑی کہ ایک گوشے میں اس کی ماں کھڑی ہوئی ہے, ایک گوشے میں اس کی ماں کھڑی ہوئی ہے. ایک دم سے اس کو دھیان آیا کہ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جس کی سزا مجھے مل رہی ہے. ماں پکارتی رہی, میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور وہ واپس چلی گئی. وہیں سے پھانسی کے تختے سے پکار کر کہا, اے ماں مجھے معاف کر دو, اے ماں مجھے معاف کر دو. ظاہر ماں کا دل, بچہ جو ہے وہ بیٹا جو ہے پھانسی کے تختے پہ چڑھا جا رہا ہے, لہٰذا ماں نے وہیں سے آواز دے دی کہ ہاں میں نے تجھے معاف کر دیا, میں نے تجھے معاف کیا. ادھر ماں نے معاف کیا, ادھر اس پہ آدم کا علم پلٹا. ایک سلوار میں ادھر ماں نے کہا معاف کیا, ادھر بھولا وہ اس پہ آدم یاد آیا. اب جو اس پہ آدم یاد آیا تو اس چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا نے کہ جو آغوش میں تھا کہ تو بتا کہ تو کس کے گناہ کا ثمر ہے, تو کس کے گناہ کا ثمر ہے. اس پہ آدم کا اثر یہ ہوا, وہ ننھا سا بچہ گویا ہو گیا, بولنے لگا کہ سازش کے تحت میری ماں کو اتنی دولت دی گئی تھی کہ وہ آپ کے اوپر الزام لگا دے, ورنہ میں فلاں شخص کی اولاد ہوں, فلاں شخص کی اولاد ہوں. صرف سازش کے تحت یہ آپ کو پھنسایا گیا ہے اور میری ماں نے آپ پر غلط الزام لگایا ہے. جیسے ہی بادشاہ کو خبر ہوئی کہ فوراً عزت کے ساتھ لے کر آؤ. اس عبادت گزار میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. بادشاہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا, معافی مانگی کہ میں دھوکے میں آ گیا تھا, مجھے دھوکہ دیا گیا, ان سب کو میں سزا دوں گا کہ جنہیں آپ کے لیے جھوٹ بولا. اب یہ ہے کہ میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی سونے کی عبادت گاہ بنایا دیتا ہوں, ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنایا دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں عبادت کرتے رہیے, تاکہ آپ اس پہ عبادت کرتے رہیے. ایک بہترین عبادت گاہ آپ کے لیے بنایا دیتا ہوں. اس عبادت گزار نے کہا اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری عبادت گاہ کہاں ہے, اب مجھے علم ہوا ہے کہ میری عبادت گاہ کہاں ہے. مجھے کسی عبادت گاہ کی ضرورت نہیں, میری سب سے بڑی عبادت گاہ ماں کے قدم ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں. بلند مرتبے کی حامل ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے. ورنہ آپ یاد رکھیں کہ اگر آ گئے بہکاوے میں میر صاحب کے اور معلوم ان کی فرمائشیں پوری کرنے میں ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکی تو سوائے جہنم کی اور کہیں نتیجہ اور ٹھکانا نہیں ہے. لہذا شرعی حکم یہ ہے کہ جو زوجہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے, جو اولاد کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے, کیونکہ اسی ساتھ کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی بھی واجب کرنا ہے. سلوات میں جو ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے, ان کی آخرت بھی نکھر جاتی ہے. ماں باپ
معلوم تھا، لیکن میری والدہ نے مجھے بتایا، کہ میرے والد مرحوم جب عراق میں پڑھتے تھے تو میرے والد نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو میں کچھ رقم تمہیں بھیجا کروں گا، وہاں سے تم وظیفہ نہ لینا۔ تمام جتنے بھی طالب علم تھے سب وہاں کے براجے سے وظیفہ، اس کو شہریہ کہا جاتا ہے، کہ ہاں وظیفہ کہتے ہیں، شہریہ کہتے ہیں۔ تمام کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا ان کے زمانے میں جو مراجع کرام سے شہریہ نہ لیتا ہو، صرف والد مرحوم ایسے تھے کہ باپ نے منع کر دیا تھا۔ تو کہتی تھی کبھی کبھی فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی، مگر کبھی انہیں نے شہریہ نہیں لیا۔ جو باپ رقم بھجوا دیتے تھے بس اسی میں وہ گزارا، جب تک رہے ہمارے طرف انہوں نے گزارا کیا۔ اس کے بعد سن لیجیے کہ خط پہنچا میرے دادا کا، پہلی محرم کو خط پہنچا کہ جیسے ہی خط پہنچے تو واپس آ جانا، تمہاری یہاں پہ ضرورت ہے مجھے۔ پہلی محرم کو خط پہنچا کہ جب ایسے ہی خط ملے ویسے ہی واپس آ جانا۔ تو اب اس زمانے میں روزانہ تو پانی کا جہاز بصرے سے جاتا تھا، نجف سے بصرے تک کافی لمبا فاصلہ ہے، تو ٹرین بیچ میں جاتی تھی، بیچ میں یہاں پر بدلنا بھی پڑتی تھی ٹرین، پہلے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور کافی پورے 24 گھنٹے تقریباً لگ جاتے تھے اس سے پہنچنے میں۔ تو جو پانی کا جہاز جانے والا تھا اس کی تاریخ 9 محرم تھی، 9 محرم کو جانے والا تھا۔ اب سامان باندھنا شروع کیا میرے والد مرحوم نے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جہاز چھوڑ دیجیے، آپ اگلا جہاز 15 دن کے بعد جانے والا ہے اس سے چلے جائیے گا۔ کہا نہیں، اب میرے لیے رہنا جائز نہیں ہے، اب میرے لیے رہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ باپ کا حکم آ گیا ہے کہ جیسے ہی خط ملے واپسی کے لیے تیار ہو جانا۔ لہذا میں اسی 9 محرم ہی کے جہاز سے واپس جاؤں گا۔ پوری دنیا آ رہی تھی اور والد مرحوم باپ کی اطاعت میں جا رہے تھے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو عزتیں ان کو مل گئی تھیں وہ اسی باپ کی اطاعت کی وجہ ہی سے ملی ہے۔ تو ماں باپ کی یہ عظمت کی شرف، اور جو اولادیں ماں باپ کی خدمت کر لیتی ہیں ان کے دل کو اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دل بھر کر خدمت کر لی۔ اصلاح کی مسئلہ ہے کہ اس نے نعمت واپس لے لی، لیکن ہم نے اپنی پوری طاقت بھر اور ہم نے اپنی پوری صلاحیت بھر ان کی خدمت کر لی، ان کے لیے محنت کر لی۔ لیکن اگر بچے بہت کم سن ہوں، بہت چھوٹے چھوٹے بچے، اور اس زمانے میں ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایسے بچوں کو زندگی بھر قلق رہتا ہے کہ اب اتنے کم سن تھے کہ اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر ماں کا سن کل 18 برس کا ہو اور کوئی بچہ 5 برس کا، کوئی بچہ 4 برس کا، کوئی بیٹی 2 برس کی، تو ان بچوں کو ہمیشہ قلق رہتا ہے کہ ہم ماں کی خدمت نہیں کر سکے۔ جب شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی تو بچے اتنے کم سن تھے، اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ ماں وہ تھی جو چکیاں پیس کر بچوں کو مار رہی۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ شہزادی پر جو ظلم ہوا تھا، شہزادی پر وہ ستم ہوا تھا کہ جس وقت دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئی ہے، آواز دی گئی ہے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں۔ اس کے بعد دروازے میں آگ لگائی گئی تھی، دروازہ توڑا گیا تھا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ دیوار اتر کے درمیان آ گئی تھی اور پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی، اور دوسری روایت بہت سخت ہے، اس میں دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ جب دروازہ توڑا گیا تو شہزادی تھی دروازے کے نیچے آ گئی تھی، ٹوٹا ہوا دروازہ اوپر تھا، شہزادی اس دروازے کے نیچے تھی۔ جب وہ ملعون دروازہ گھس کر اندر آئے ہیں تو اسی دروازے پر پیر رکھتے ہوئے اب اندازہ کیجیے کہ شہزادی کی پسلیوں میں کیسی اذیت ہوئی ہوگی اور کس طرح سے پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں گی۔ مگر صبر یہ ہے کہ مولا علی کو بھی علم نہیں تھا کہ شہزادی کی پسلیوں میں
کتنی اذیت و تکلیف ہے اور کس طرح سے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ شہزادی نے وصیت فرمائی تھی کہ علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھوائیے گا. اے علی رات کے اندھیرے میں مجھے غسل دیجیے گا. اے علی اندھیرے ہی میں مجھے کفن پہنائیے گا. یہ بات تو وصیت سمجھ میں آتی ہے جو شہزادی نے فرمائی کہ رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھے. کیونکہ شہزادی کی تمنا یہ خواہش یہ تھی کہ کسی نامحرم کی نگاہ تابوت پر بھی نہ پڑے. یہ وصیت تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن شہزادی آپ کے شوہر کو وصیت کیوں کر رہی ہے کہ شب کے اندھیرے ہی میں آپ غسل دیجیے گا, شب کے اندھیرے ہی میں کفن پہنائیے گا. یہ شوہر کو وصیت کیوں؟ شاید شہزادی جواب دے ارے ابھی علی کو معلوم نہیں ہے کہ میری پسلیاں کتنا چکنا چور ہے. اگر علی کی نگاہ پڑ گئی تو بڑی علی کو اذیت ہوگی, بڑی علی کو تکلیف ہوگی. لہذا مجھے گوانا نہیں کہ مرنے کے بعد ہوئے علی کو اذیت پہنچے. اللہ تعالیٰ مطمئن ختم ہو رہی ہے. مولا علی نے غسل دیا, کفن پہنایا, آواز دیے بچوں آؤ اور آخری بار اپنی ماں کو دیکھ لو, اب قیامت سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ تفصیل چھوڑنے میں چند جملے مساقت کر رہا ہے. روایت کہتی سارے بچے آئے جس میں ننھی سی جناب زینب بھی, کم سی جناب زینب بھی ہے. ماں کو دیکھا کفن میں لپٹی ہوئی, اپنا معصوم چہرہ اٹھا کر باپ سے ایک سوال کیا کہ بابا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے. کہ ننھی زینب کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ بابا میں نے دیکھا, کئی لوگوں کو دیکھا کہ جب ان کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو ان کے پیر بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں, ان کے دونوں ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں. بابا آپ نے ماں کے پیروں کو بھی سیدھا کیا لیکن صرف ایک ہاتھ سیدھا کیا ہے, دوسرا ہاتھ سیدھا نہیں کیا. علی نے طرف کر کہا اے میری بچی بچی, اے ظالموں نے اس طرح سے ہاتھ پر سر مارے تمہاری پاک کی ہاتھ کی ہڈی اس طرح سے شکستہ ہو گئی ہے, یہ ہاتھ سیدھا نہیں ہوتا. جنازہ شب کے اندھیرے میں اٹھا, جنت البقیع میں مولا تشریف لائے, قبر دیکھا تیار ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی مومنہ کی تدفین کا موقع آتا ہے, آپ حضرات نے ضرور شرکت فرمائی ہوگی, تو جب تدفین کا وقت آتا ہے تو ایک آواز آتی ہے, ایک اعلان ہوتا ہے. وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ اب سارے نامحرم ہٹ جائیں, سارے نامحرم ہٹ جائیں, صرف جو محرم ہے وہ موجود رہے. جو کسی مومنہ خاتون کو صرف محرم ہی دفن کر سکتے ہیں, اس کی تدفین میں شرکت کر سکتے ہیں. لہذا سارے نامحرم ہٹا دیے جاتے ہیں یا پردہ لگا دیا جاتا ہے, اور پھر صرف محرم آتے ہیں کہ جو مومنہ کی تدفین کرتے ہیں. اور کسی مومنہ کو دفن کرنے کے لیے کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے. بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں, کم از کم 2 محرموں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک وہ محرم کہ جو قبر کے اندر اترے, اور دوسرا وہ جو قبر کے اوپر سے میت دے. ایک محرم میت دیتا ہے, دوسرا محرم قبر کے اندر اتر کر اس میت کو لٹاتا ہے, قبر کے اندر لٹاتا ہے. تو 2 محرموں کی ضرورت پڑتی ہے کسی مومنہ کی تدفین کے لیے. لیکن علی کی مظلومی دیکھی ہے, مولا کی بے کسی دیکھی ہے کہ شہزادی کے دفن کے وقت علی اکیلے محرم تھے, اکیلے محرم تھے. بچے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے, اتنے کمزور تھے, نہ قبر کے اندر اتر کر لاش کو لے سکتے تھے, نہ قبر کے اوپر سے لاش کو دے سکتے تھے. اب علی کرے تو کیا کرے؟ یہی وقت تھا کہ روضہ رسول کا رخ کر کے فریاد کی تھی, اے اللہ کے رسول علی کی مدد کے لیے آ جائیے. علی آپ کی بیٹی کو کیسے دفن کرے؟ روایت کہتی ہے قبر سے 2 ہاتھ مدد ہوئے. اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو, اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو. اللہ تعالیٰ آپ کو اندازہ نہیں کہ رسول کے اس جملے سے علی کے دل پر کیا گزری ہوگی.
جب رسول نے فرمایا ہوگا اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو، یاد کیجئے کہ جب شہزادی کی رخصتی ہونے لگی ہے تو رسول نے مولا علی سے کہا تھا کہ علی ہذہ فاطمۃ ودیعۃ عندک، اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اور امانت کے لیے شرط ہے کہ جیسی امانت لی جائے ویسی ہی امانت واپس کی جائے۔ جب رسول نے فرمایا ہوگا اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو، تو علی کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول جب امانت لی تھی تو پتلی آدمی ظالم تھی، آدمی ظالم تھا، اب جب علی امانت واپس کر رہا تو پسلیاں شکستہ ہو چکی ہیں، آج شکستہ ہو ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر افضل جہاں صاحبہ مرحومہ بنت رضا حسین صاحب عابدی اور